फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज नहीं होती। तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना तो दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। वो तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ दुकान के लैनिया से ले तो जा, और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आपको इस तरह करे निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाते, गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं। हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। दोस्तों एक बादशाह ने ना ख्वाब देख लिया था। उसने ख्वाब देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए। उसने एक ताबीर बताने वाले से ताबीर पूछी कि ये मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है? तो वो ताबीर बताने वाला परेशान होकर कहने लगा बादशाह बात बड़ी खौफनाक है, जो ख्वाब आपको आया है ताबीर बड़ी खतरनाक है। ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी, बच्चे आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने सजा दी कि कैसी खौफनाक खबर सुना रहा है, सारे चले जाएंगे तो मैंने जी के क्या करूं। कुछ दिनों के बाद एक और ताबीर करने वालों को बुलाया और उससे बुला के कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, तो ताबीर क्या है? तो मैं कहने लगा बादशाह ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उसने कहा क्या मतलब? कहने लगा इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके खानदान में से सबसे लंबी उम्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने इस बंदे को इनाम दिया, ताइफ दिए और बार बार आने की दावत दी। मेरा ख्याल है ताबीर एक ही नहीं बताई दोनों ने, लेकिन बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। हम ना अपने बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि वो बच्चे बजाय समझने के नाराज हो जाते हैं। हमारा समझाने का अंदाज बाज़ोकात इल्ला माशाल्लाह तौहीन आमेज होता है। हमारा बाज़ोकात बाज लोगों से मिलना, बाज लोगों के साथ रब्त रखना, उसमें खूबसूरती नहीं होती। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये एक बड़ा जरूरी काम है, एक बड़ा समझदारी वाला काम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिकमत सिखाई, दानाई सिखाई। पता है मसाइल कब होते हैं? जब हम उन्हें जहन पे सवार कर लेते, और जब परेशानी को जहन पे सवार ना किया जाए फिर परेशानी नहीं रहती, फिर बंदा आसानी से उस परेशानी से गुजर जाता है। बड़े तदब्बुर के साथ रोजमर्रा के मामलात को डील करें। मेरे पास एक दोस्त अपने बच्चे को लेके आए, हज़रत इसको दम कर दें, और साथ उन्होंने कहना शुरू किया बाकी तो इसके बहन भाई बड़े अच्छे थे, ये जिद्दी भी बहुत है और अड़ भी बड़ी जल्दी जाता है, और इसके मिजाज में तलखी भी बहुत ज्यादा है, और इसकी तबीयत के अंदर सख्ती। 2-4 बातें उन्होंने की। तो मैंने कहा कि आप तो इसके वालिद हैं, अगर आप ये लबो लहजा इसके बारे में बयान करेंगे ये तो सारे खानदान से कट जाएगा। आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि अगर आप इसे समझाते भी तो इस तरह समझाते कि इसे पता ही ना चलता मुझे कुछ समझा रहा है। आप इसको जिद्दी कह रहे हैं, इसका तो जहन बन जाएगा, मैं तो वाकई जिद्दी हूं, तबीयत बन जाएगी, जहन उसका उलझ जाएगा। हिकमत के साथ अपने मुखालिफ को भी कभी डील करे ना। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अपने मुखालिफ को भी कभी डील करे ना। हम ना बाज दुश्मनों को इतनी अहमियत देते हैं कि वो तगड़े हो जाते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुरान का हुक्म यह है कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा,
جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھئی تمہیں سلام ہو. ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں, ہر ایک سے بحث نہیں کریں, ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے, یہ بھی میرا مخالف. اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کریں. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں, مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کفار آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار. اب وہ نام بگاڑ بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی, پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں, مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے. اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے. تو دھنائی, تدبر, حکمت, معاملہ فہمی. یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا. یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دے, ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے. میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا. شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا, پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا. یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں, تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں, کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے, اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے, اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر, اسے پکا نمازی بنا. لیکن وہ دانائی, وہ خاص حکمت, وہ معاملہ فہمی, وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے, ہمیں موقع دینا چاہیے. دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا. مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا, واپس کیا جائے. لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. یعنی ہم بندہ واپس کریں گے, وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. اب یہ شرط بڑی عجیب تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, بخاری شریف میں موجود ہے, اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا. فرماتے میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے, ہمیں واپس کرنا پڑے گا, تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا, اسلام سچا, نبی کریم سچے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے, انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے, کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کر کر, لہذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے. اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے, لیکن آپ کو پتہ سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا. وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے, انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے. حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ, یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا. وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا, تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے, سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کرے اس شرط کو تو ختم کرے, آپ اپنے لوگوں کو بلائے مدینہ منورہ.
تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی. ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو رہے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری. ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائے. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگے. آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا. تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونی تھی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا. ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے، تانے شانے کبھی مل جائے تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا. یہ مزہ لیں، یہ سرور حاصل کریں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، مولوی کہہ سب سے زیادہ. پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھر مل تیرے نہ تصویر کھچانی ہے، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے 2 بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس 2، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا، 2 سے ہی پریشان ہو گیا. یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا. اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لیں. آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں. لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے 2 باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، اچھا کیا نہ کر دی، آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا. وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے. آپ مضبوط ہو جائیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. جب سارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. جب تک ہم دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چلیں گے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو وہ طریقہ جو حضور نے ہمیں حکمت سکھائی، آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں تو وہ طریقہ جو نبی پاک نے ہمیں سکھایا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کریں، معاملہ کریں، تجارت کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں سکھایا. آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں. فیصلے اس طرح کے کریں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر، جذباتی فیصلے کبھی نہ کریں. میں محبوب ان سے فرما دے اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں. ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت. صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ. نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے. یہ بھائی نہیں، آپ یہ بتائیں تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا. حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے، کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا. لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے. بات بھی، پیار ہم بھی والہانہ کرتے.
ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں. ہمارے ہاں لیت اللہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے. یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو. صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے، ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے. ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے. اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. اس کونے میں تھے، ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے. اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. دعا کیا آمین تو کہہ دیں نا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا. اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا. اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا. دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں. حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا. یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں. اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی. بیٹھ گئے. تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا. کہ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، آپ حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ. بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے. نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں. آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں. لیکن اگر ان سے کہو بات مانو، پھر وہ کہیں تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کرو. کمال ہو گئی ہے بھائی. آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے، وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے. کیا مانا ہے اس بات کا؟ گورکھ دندہ ہے کیا؟ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے، دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو. جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے. پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں. میں انہوں نے آخیا یار تم آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا. کہنے لگا جی وہ ٹھیک ہے کھانا میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاتا ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے. روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سے دیا اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں. اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، وہ خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں. نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں، والہانہ. حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑیں، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے.
इस सजदे का भी ज़ौक़ पैदा करो। हुजूर की फर्मा बरदारी असल है। तीसरा मकाम कुरान पाक का, कुरान मजीद ने कहा कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना, जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल दिए हैं जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया कर देंगे, तुम्हें पाक साफ कर देंगे। नबी पाक की तालीमात ये हैं कि तू ज़ाहिरी तौर पर भी बड़ा साफ सुथरा हो। हुजूर नफासत को पसंद करते, सफाई को महबूब रखते, खुशबू का इस्तेमाल करते, मिसवाक को मोहब्बत से इस्तेमाल करते, ज़ाहिरी सफाई भी। और तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया ए अनस बिन मालिक, मेरे बेटे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे सीने में कूद। पता है ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की। मेरे दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। बातन भी साफ होना चाहिए, इंसान के अंदर से सारी बीमारियां निकल जाएं। अजीज दोस्त, तज़किया हो, हसद से खाली हो सीना, बुग़्ज़ से खाली हो। ये जो रूहों पर बोझ होता है ये हसद का होता है, ये बातन पर धब्बा होता है ये अदावत का होता है। ये कुछ चीजें जो हमें बिल्कुल बेकरार कर देती हैं ये तकब्बुर का रोग होता है, ये उजब खुद पसंदी, ये अंदर इंसान के जवार भाटा पैदा कर देती है। अगर बंदा हो जाए सादा, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे तो एक शख्स ने आपसे पूछा हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी से मिलना है। आप फरमाने लगे ये जो बंदा जिसका तुमने अभी नाम लिया है ना, इसको ढूंढते मुझे 30 साल हो गए, मुझे नहीं मिला। 30 साल। यहाँ बेचारे नकीब, उनकी क्लास लग जाती है अगर वो लकब थोड़े बयान करें तो लिस्टों में लिख लिख के दिए जाते हैं, ये नाम नहीं लिया, ये नाम नहीं लिया, फलाने चौधरी का नाम रह गया, फलाने का रह गया, फलाने का। वो छोड़ दें भाई, ये तो हुजूर की तारीफ की महफिल है, इसमें बाकियों की तारीफें किधर से आ गई, किधर से आ गई? ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक की मजलिस है। दोस्तों, आप गौर करेंगे और चीजों को समझेंगे। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी से उसने कहा मैंने मिलना है, फरमाने लगे 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मिला नहीं। वो साइड पे जाके एक बंदे से कहने लगा मैंने हजरत ख्वाजा पीर शेख बायजीद बुस्तामी से मिलना है। कहने लगे अभी तो वहां खड़े थे तुम्हारे पास। कहने लगा मैंने तो पूछा है। कहने लगे असल में जो तुमने लाइन लगाई है ना अलकाबाद की, ये वो मानते नहीं अपने आप, ना हजरत, ना ख्वाजा, ना पीर, ना सूफी, वो तो निरा बायजीद कहते हैं, और उसमें भी कई दफा रोते हैं रब की बारगाह में। तो ये जो अलकाबात तुमने लगाए हैं ना, हमारा तो जनाब बड़ा अजीब मंजर है। तो तज़किया के लिए हुजूर आए, फिर फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर तुम्हें किताब सिखाएंगे, हिकमत सिखाएंगे। हुजूर कुरान सिखाने आए, नबी करीम क्या सिखाने आए? आप बने इंजीनियर शौक से, आप लेक्चरार बने शौक से बने, लेकिन साथ कुरान पाक के कारी भी तो बने ना, कुरान पाक को समझने वाले भी तो बने ना। इस बंदे को इतनी कहानियां आती हैं, जिसे अपने शजरे आते हैं, जिसे अपनी बरादरी की शान आती है, उसे कुरान की आयतें क्यों नहीं आती? जिसे सारी पंचायत में सारी बात सुनानी आती है, उसे कुरान मजीद भी आ सकता है। शर्त यह है कि वो आगे बढ़े, कुरान पाक को सीखे। हम ना कुछ काम हमने बच्चों के जिम्मे, मेरे पास एक साहब बच्चा लेके आगे कहने लगे दुआ करेंगे पढ़ जाए, तो मैंने कहा आप भी कुछ 100 साल के नहीं हो गए, मैं दुआ करता हूं आप दोनों ही पढ़ जाए। आप भी तो पढ़ ही सकते हैं ना, आप भी तो तवज्जो करें ना। हम ना जनाब को बाज लोगों का अजीब जाविया निगाह बन जाता है, ओ भाई आप भी पढ़ सकते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ओ जी मेरी अब जुबान मोटी हो गई है। तो मैंने कहा ये कल आया है व्हाट्सएप, सब ने सीख लिया है, ये कल आया, ईमेल करना भी आ गया लोगों को, और कमेंट्स देखना भी आ गया, और बड़े बड़े लोग जिनको नहीं भी तवज्जो जिनकी होनी चाहिए थी उनकी भी तवज्जो। यानी मैं थोड़ा मसरूफ ज्यादा रहता हूँ, और अब तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दुआ फरमाए अल्लाह ताला कुछ काम ले ले। वो कोई दोस्त पूछता है कि आजकल क्या कर रहे हैं, तो मैं कहना कुछ भी नहीं, बस साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो, इधर आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं, मैं यही काम कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग नाराज हैं। यानी मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई और दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। सोचते ही रहते हैं कभी 6 घंटे इकट्ठे मिले तो सोएंगे, लेकिन कोई काम खास जिस तरह करना चाहिए मुरतब करके वो हमसे होता नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो हो जाए। लेकिन मैं एक चीज महसूस करता हूं शिद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, कि
کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے کہ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا. کئی دوست پوچھ لیتے ہیں, بلکہ شاید ہر ہفتے کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں. میں کہ یار مینوں لانا نہیں آتا, لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا. اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں, یہ تسبیح والے ہیں, یہ اللہ اللہ کریں گے, ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے. اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے. موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا, اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی. چلے اس کی بھی ضرورت ہے, کہیں تو چلائیں, لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں, کچھ وقت اسے بھی تو دینا. تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں. اور پھر فرمایا والحکمہ, حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے. نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے. بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. حضور کی باتیں حکیمانہ, نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے, ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے. حضور کے ایسے فرامین. نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی. ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے, جو کہ ہم انا جگا دیتے ہیں. حضور انا نہیں جگاتے, نبی پاک ضمیر جگاتے. حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی, ایجوکیٹ ہو جاتا, اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے, نفسیات قبول کر لیتی. ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی, لیکن حضور نہ تعلیم دیتے. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے. اس کی آنکھیں کھل گئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے, ماں سے, خالہ سے, پھپھو سے, جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے, تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی غصے سے. یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے. تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا, کہیں سے ملے گی وہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا, لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس, تدریس, واعظ, نصیحت, تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا, تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا. گرمی بڑی شدید تھی, جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا, وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کولین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے, اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟
کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دیے۔ بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا، تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ نہیں، ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات ہو، بس دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو کے۔ اسلام کے اندر اجر و ثواب 2 طرح کا ہے، ایک بہتر ہے، ایک بہترین ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو اس کو مہلت دینا بہتر ہے اور معاف کر دینا بہترین ہے۔ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر لینا جائز ہے، لیکن اسے معاف کر دینا یہ بہترین ہے۔ تو فرمایا وہ پہلے کان لگا کے سنتے ہیں، پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ اچھی چیز ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَأُولَئِکَ ھُمْ اُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا یہ لوگ عقل والے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہ صاحبان عقل ہیں۔ ایک دنیا کے اندر عقل وہ ہے جس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل انہیں بعض اوقات گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا یار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ، اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے،
آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے. جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ. اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے. یہ عقل ہے، یہ شعور ہے. لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں. فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں. آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں. اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں. ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے. تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں. اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی ہی سناتے ہیں. وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں. عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں. یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے. یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے. یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتا چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا. یہ شعور ہے. اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے. یہ چالاکی ہے. چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے. 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں. پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں. ابو جال جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا. دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے. چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے. لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا. اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا ہے رسول پاک کا. لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا. اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی. آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی. ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ. جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے. وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا.
انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے، اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کچھ تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے، چونکہ وہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے۔ حضرت